बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 2 बजे का टाइम था और मेरे शौहर दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं इस्लामाबाद में बैठे किसी गैर मर्द के साथ मुकम्मल सरगोशी में बात कर रही थी। मुझे ये भी डर था कि मेरे पास बैठे मेरे जो बच्चे हैं वो जाग ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज की जो स्टोरी है ना वो किसी की नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती स्टोरी है और ये कोई मनगढ़ंत भी नहीं है, मेरी अपनी आप बीती है। और मैं उन बहनों को सुनाने लगी हूँ जो ये कहती हैं ना कि हम कामयाब होना चाहती हैं, हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने ये वाक़या पूरा सुन लिया ना तो अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी जो है ना वो आपको पूरी ज़िंदगी भूलने वाली नहीं है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और आप भी आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आपी है वो कैसे कैसे मुकामात से गुजर के फिर आप तक पहुँची है। तो इससे पहले आप सब जो 30+ मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आपको पता होगा कि पीटीवी में एक ड्रामा आया करता था फैमिली फ्रेंड। उसमें एक किरदार था बॉबी का। वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि उसका मेरी लाइफ को चेंज करने वाले वाक़े के साथ क्या ताल्लुक है। मेरी उम्र ना उस वक्त कोई 18-19 साल की होगी और मैं काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव स्टूडेंट होती थी और काफ़ी हाईलाइट होती थी अपने पूरे स्कूल में भी और कॉलेज में भी। एफए मैंने एक कॉलेज में किया था और बीए के लिए मैं फिर अगले कॉलेज में चली गई थी। और असल में ना अपने स्कूल कॉलेज में मैं जहाँ भी जाती थी ना प्रोमिनेंट हो ही जाती थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी और इनाम याफ्ता पेंटर थी कॉलेज में। अब तो इतना रिवाज इसका नहीं है ना, पहले बच्चे पोइट्री किया करते थे, अखबारों में उनकी नज़में आया करती थी, वो भी मैं लिखा करती थी। और दूसरा पोइट्री मैं बहुत अच्छी करती होती थी अपनी। और बाकी जो कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना उसमें भी मैं कॉलेज में सुपर एक्टिव स्टूडेंट होती थी और कॉलेज लाइब्रेरी की इंचार्ज भी मुझे प्रिंसिपल ने बनाया हुआ था। तो इस लिहाज से काफ़ी मैं करीब भी थी प्रिंसिपल के। माशाल्लाह से मैं उनके काफ़ी लाडली स्टूडेंट होती थी और ये सारे कॉलेज को ये बात पता होती थी। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ना ये हमारे कॉलेज के टैबलो की तस्वीर है जिसमें मैंने परफॉर्म किया था। ये ज़िली लेवल पे हुआ था, हमारे कॉलेज से बाहर हमने परफॉर्म करना था। पानी पाकिस्तान के नाम से सेमिनार था और उसमें मेरी टीम जो है ना वो 2nd नंबर पे आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तालीम में तो बहुत एवरेज सी स्टूडेंट ही थी, कोई बहुत अच्छे ग्रेड लाने वाली नहीं थी। तो ये बात है बीए की। हमारे कॉलेज में ना एक प्रमोशन प्रोग्राम होना था लिप्टन येलो लेबल की तरफ से और वहाँ पे फैमिली फ्रंट का जो बॉबी है ना, आई थिंक नवीद नाम है उसका, उसने आना था हमारे कॉलेज में। तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलोज़ और छोटे छोटे स्किट्स रखे गए थे और सब ने उसमें मेरा नाम लिया था पोइट्री के लिए। मतलब पोइट्री भी अपनी नहीं कहनी थी, बस शायरी का मुकाबला था। जैसे वो तारक अजीज़ शो में आपने देखा होगा होता था ना, वैसे हमारा मुकाबला होना था। मैंने तैयारी शुरू कर दी, शेर याद करने शुरू कर दिए। हर लफ्ज़ के साथ जो शेर था ना वो मैंने बुक से ढूंढ के रिसालों से बहुत मेहनत के साथ ना मैंने वो 3-4 दिन में याद कर लिए सारे शेर। कुछ मुझे पहले भी आते थे लेकिन उसमें ये मुकाबला था शेर के आखिरी लफ्ज़ से ना वो शुरू करना होता था शेर। पेंडाल सज गया और नवीद यानी वो जो बॉबी था ना उसने होस्टिंग शुरू की और हमारी जो पोइट्री थी ना उसकी बारी आ गई। उस टाइम तक ना छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे ना वो देख के मैं मुकम्मल तौर पर लूज़ कॉन्फिडेंस हो चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि इतनी टैलेंटेड यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं और कॉम्पिटिशन्स जीत रही हैं तो मैं तो हार जाऊंगी। और मैं हारना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। हार जो है ना वो मैंने अब तक कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि फैमिली में भी मैं काफ़ी लाडली थी, सबकी सबसे बड़ी थी और जहाँ पे भी जाती थी बस सत्ताइश और तारीफ़ें ही मिलती थी। तो हार का मुझे पता ही नहीं था और हारना मैं चाहती भी नहीं थी और हार मैंने कभी देखी भी नहीं थी और हार से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। तो बस उसी टाइम ना मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं कंपटीशन में जाऊँगी ही नहीं और ना कंपटीशन होगा मेरा और ना ही मैं हारूंगी और ना ही फिर मुझे वो जो इंसल्ट है ना वो फील होगी। हमारी बारी आ गई, मेरा नाम पुकारा जाने लगा। मेरा नाम जो है ना वो बॉबी ने बहुत दफ़ा लिया। मेरी प्रिंसिपल ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई मुझे ढूंढने के लिए। मैं जो है ना वो मुंह नीचे करके ना चुपके से बैठ गई और मेरी जो फ्रेंड्स थी वो मुझे धक्के दे रही थी कि चलो उठो, तुम क्यों नहीं उठ रही हो। बड़ी वो हैरान हो रही थी कि मैं क्यों नहीं उठ रही और मैं वहीं पर बस पत्थर की बन के बैठ गई थी और बिल्कुल भी मैं बोली भी नहीं। वो बॉबी जो है वो मेरा नाम पुकारता रहा और मैं चुप करके बैठी रही। आखिर वो प्रोग्राम में आगे बढ़ गए। अब हुआ यूं कि टाइम ज़्यादा हो गया था और कंटेस्टेंट ज़्यादा देखते हुए ना उन्होंने ये फैसला किया कि बजाय एक एक के मुकाबला करवाने के हम ना 2 टीमों का मुकाबला करवा लेते हैं। और 5-6 जो हैं स्टूडेंट्स वो एक तरफ हो गई और 4-5 एक तरफ हो गई और मैं तो गई ही नहीं ना।
اور خیر مقابلہ ہوا اور ختم ہو گیا، اور جو ٹیم جیت گئی اس کو بھی اور جو ٹیم ہار گئی اس کو بھی کچھ نہ کچھ سب کو پریزنٹس ملے۔ اور اس پوری ٹیم میں 4-5 جو لڑکیاں ایسی تھی کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، ایک بھی شعر نہیں کہا تھا، اور ان کو بھی ٹیم کا ممبر ہونے کی وجہ سے نا پریزنٹ مل گیا۔ اور میں جو تھی نا اس ٹائم اتنا مجھے گلٹ شروع ہو گیا کہ میں کیوں نہیں گئی اور مجھے کیوں نہیں پریزنٹ ملا۔ بہت زیادہ میں اس ٹائم ڈس ہارٹ ہوئی، اور میں نے سوچا کہ کاش میں ابھی وہاں چلی جاتی، پرائز تو مجھے پھر بھی مل جانا تھا، چاہے میں کچھ بھی نہ بولتی، تو گھر میں جا کے میں بتا تو دیتی نا کہ میں جیت کے آئی ہوں، اور فرینڈس میں بھی میری عزت رہ جاتی، تو میں کیوں نہیں گئی۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہتھاں تے دندیاں وڈنیاں، وہ میرا حال ہو چکا تھا، اور میں اتنی زیادہ پریشان تھی۔ وہ لڑکیاں جو تھی نا ہار کے بھی جیت چکی تھی، اور میں اتنی زیادہ ادھر پریشان بیٹھی ہوئی تھی، غم و غصے سے میرا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ خیر پروگرام آگے بڑھا، اور بوبی نے نا ایک بار پھر سے سیگمنٹ رکھا کہ جو لپٹن کا سلوگن سب سے اچھا گائے گا اس کو پرائز دیا جائے گا۔ میں جلدی سے بنا سوچے اٹھی، اور اپنی خسیاہٹ کو مٹانے کے لیے نا مجھے لگا کہ یہ سیکنڈ چانس مجھے مل گیا ہے پرائز لینے کا اور اپنی ہار اور ناکامی کو جیت میں بدلنے کا۔ میں نا جلدی سے وہاں سے اٹھی اور سلوگن سنا دیا جا کے۔ میری آواز کافی اچھی تھی اور میں کالج کی اچھی نعت خواں بھی ہوتی تھی، تو مجھے انعام مل گیا۔ میں بہت خوش ہوئی، اور میں بڑی اکڑی ہوئی تھی کہ چلو اب کچھ نہ کچھ تو فرینڈز میں دکھانے کو اور فیملی میں دکھانے کو مجھے مل گیا ہے نا۔ ابھی میں یہ فخر سے سوچ ہی رہی تھی کہ میری فرینڈز کہنے لگی کہ چلو اس کو ان لاک تو کرو، اس کو کھول کر تو دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ اور جب میں نے وہ کھولا نا تو وہ بڑا ہی پیارا ایک پلاسٹر آف پیرس کا نا کپ بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ٹویٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت ایک پیس تھا۔ دیکھتے ہی ابھی ہم نا اس کو دیکھ رہے تھے، اور میں ایکسائٹیڈ تھی، اور میں اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہوئے ہی نا وہ میرے ہاتھ سے گرا، اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ اف، مجھے نا ایسے لگا کہ میں ایک بار پھر سے ہار گئی ہوں، اور وہ جو پریشانی اور وہ جو غم و غصہ تھا نا وہ پھر سے لوٹ آیا، اور میرے اندر وہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر گیا نا۔ وہ دن جو تھا نا وہ شاید مجھے کوئی بہت بڑا سبق سکھانے آیا تھا۔ خیر اس دن میں آرام سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ غم و غصہ اور ناکامی اور مایوسی نے مجھے اتنا بے بس کیا ہوا تھا نا، میں نے سوچا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نا بچپن ہی سے کافی گہری لڑکی تھی، اور ہر بات کو نا میں کافی ڈیپلی سوچتی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ خیر اس دن نا مجھے اپنی طبیعت کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ میں نے ہار کے ڈر سے رسک نہیں لیا، اور میں ہار کے ڈر سے میدان میں اتری ہی نہیں، اور میں نا صرف اسی میدان میں اترتی ہوں جہاں پہ مجھے جیت نظر آ رہی ہو، یا پھر ہار کا نام و نشان تک نہ ہو، جیسا کہ آج میں نے کیا تھا۔ اور میں وہاں پہ نہیں جاتی جہاں پہ مجھے ہار کا ڈر ہو۔ تو تب میں نے سوچا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، ہار کے ڈر سے میں یہاں پہ بیٹھ جاتی ہوں، اور جہاں پہ جیتنا ہوتا ہے وہاں پہ میں چلی جاتی ہوں، اس طرح میں زندگی میں کیا ہی کر لوں گی۔ تب میں نے سوچا کہ ہار کے ڈر سے نا میں کبھی بھی زندگی میں میدان میں اترنا نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہاروں یا جیتوں یہ بات کی بات ہے، لیکن میں کھیلوں گی ضرور۔ یہ بات میرے من میں اتنی بیٹھ گئی کہ میں نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گی پوری زندگی کے لیے۔ خیر یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور کچھ ماہ گزرے تو سائیکالوجی کی جو ٹیچر تھی نا وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، ان کے کچھ پرسنل ایشوز تھے، تو پوری کلاس کو نا آپشن دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور سبجیکٹ کا ایڈمیشن بھیج سکتی ہیں اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتی ہیں۔ تو فوراً مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اور میں نے سوچا کہ چاہے میں فیل ہو جاؤں سائیکالوجی میں، لیکن میں سائیکالوجی نہیں چھوڑوں گی۔ تو میرے ساتھ کی جو ساری فرینڈس تھی نا جتنی بھی تھیں، وہ سب نے مجھے مشورہ دیا کہ ہماری تیاری بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم اس میں فیل ہو سکتی ہیں، تو چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ پریکٹیکل تو ہم نے بالکل بھی نہیں کیا، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہار کے ڈر سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور الحمدللہ میں نے اتنی محنت کی، اور اللہ پاک نے مجھے کامیاب بھی کر دیا۔ تب زندگی میں جب بھی مجھے یہ مقام یاد آیا نا، تو میں نے یہی سوچا کہ میں چاہے ہاروں چاہے جیتوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور میں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت ساری کامیابیاں دی ہیں زندگی میں۔ پھر فارنر کے ساتھ میں نے 3 سال جاب بھی کی ہے، اور دیٹ واز ویری چیلنجنگ ٹائم فار می۔ سارے ادھر چائنیز تھے، اور ان کے ساتھ میں نے 3 سال جاب کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میری شادی کا ٹائم آ گیا، اور میرے ابو نے نا بہت سارے رشتے ٹھکرا کے نا اس ٹائم میں میرے جتنے بھی رشتے آ رہے تھے سب کو ٹھکرا کے بادشاہ سلامت کو میرے لیے چوز کر لیا۔ لیکن پھر لوگوں نے، رشتہ داروں نے، ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے میرے کان بھرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ فیصل آباد سے 4 شہر چھوڑ کے دور ہے، تم اتنی لاڈلی ہو، وہاں پہ کیسے رہو گی، اور ماں باپ تمہارے معذور سے ہیں، اور کیسے آیا کریں گے تمہارے پاس، وہاں پہ گیس بھی نہیں ہے،
تو تم لکڑیاں کس طرح سے جلایا کرو گی. خیر میں نے جو ہے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اب ابو نے ادھر ہاں کی ہوئی ہے تو اب میں کیسے انکار کر سکتی ہوں. ابو مجھے نا گاؤں لے کے گئے امی کے ننیال والے گاؤں میں. وہاں پہ لکڑیوں کے چولہے پہ نا چائے بنانے کا بولا ابو نے مجھے. تو وہاں پہ ابو نے کہا کہ بن جائے گی تم سے چائے. اس ٹائم نا ابو کو میں نے بولا تھا کہ یہ چائے نا میں بنا لوں گی. یہ جو میرا میسج تھا نا وہ ابو تک میں نے پہنچا دیا تھا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, انشاءاللہ جو آپ نے میرے لیے سوچا ہے میں آپ کے فیصلے کا ضرور مان رکھوں گی. اور الحمدللہ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں, کبھی میں نے کسی کو جا کر یہ نہیں کہا کہ میری زندگی مشکل ہے, مجھے لکڑیاں جلانے میں مشکل آتی ہے, مجھے یہاں پہ آنا جانا مشکل لگتا ہے, یا کسی بھی قسم کی پرابلم جو ہے وہ میں نے جو بھی وہاں پہ فیس کی. ایون میں نے اپنے سسرال میں بھی آج تک کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے, اور نہ ہی میں نے اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی بھی قسم کا گلہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ رات کے 2 بجے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ مجھے کسی پہ فون پہ بات کرنی پڑی. میری شادی شدہ زندگی جو ہے نا وہ بہت اچھی بھی نہیں ہے اور بہت بری بھی نہیں ہے, جس طرح سے ہر گھر میں ہو جاتا ہے. جیسے ہر رشتے میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح سے ہوتی ہے نا نارمل زندگی میں, اور اس طرح سے ہماری زندگی چل رہی تھی. تقریباً 12 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے بعد نا بس کچھ حالات اس طرح کے بن گئے کہ ہمیں گاؤں چھوڑ کے نا ہم شہر آ گئے یہاں پہ, اور یہاں پہ نا ہمیں سرکاری کوارٹر مل گیا. وہاں پہ تو چلو اکٹھے تھے, امی ابو ساتھ ہوتے تھے تو اتنا کچھ خاص پتہ نہیں چلتا تھا. یہاں پہ جب آئے تو پتہ چلا, آٹے دال کا بھاؤ بھی پتہ چل گیا. تو خیر میں نے سوچا کہ اپنے بادشاہ سلامت کا میں بھی ساتھ دوں گی. تو پھر میں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آن لائن جابس جو ہے نا آج کل اتنی زیادہ ہیں, میں باہر تو جا نہیں سکتی, ماشاءاللہ سے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں کس طرح سے جاؤں گی. تو خیر اس طرح سے میں نے ان سے نا اجازت لی کہ میں گھر میں بیٹھ کے نا کوئی جاب سرچ کروں. تو انہوں نے نا مجھے اجازت دے دی. پھر میں نے امیزون سیکھا, اس پہ لگی رہی کافی دیر, ادھر سے کچھ نہیں ملا. پھر اپنی ویب سائٹ بنائی, اس پر پوسٹ وغیرہ بنانے لگی, اس پہ پوئٹری وغیرہ بھی لکھنے لگی, وہ نہیں چلی. رات دن میں موبائل پہ لگی رہتی. اور پھر فیس بک کے ذریعے ایڈ پر نا میرا ایک آدمی کے ساتھ رابطہ ہوا. یہ نا گرمیوں کے دن تھے اور ہمارے 2 کمرے ہوتے تھے, اور بادشاہ سلامت جو ہیں دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے, اور میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پہ لیٹے ہوئے تھے. چونکہ میں نے اس آدمی سے بات کرنی تھی تو اس لیے میں ادھر بچوں کے روم میں آئی ہوئی تھی. اس دن کے ٹائم نا میرا اس آدمی سے رابطہ ہوا فیس بک کے ذریعے, اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے مجھے نا جاب کی تلاش ہے, لیکن میں حلال طریقے سے نا گھر پہ بیٹھ کے بہت کوئی اچھی سی جاب کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کال سینٹر کا کام ہوتا ہے, اور اس میں نا رات کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ فارنر کنٹری سے ہوتا ہے تو یہ ادھر جو ہے دن ہوتا ہے اور یہاں ہمارے یہاں رات ہوتی ہے, تو اس لیے وہ مجھے رات کو ہی کرنا پڑے گا. اور رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک ڈیوٹی ہوا کرے گی, اور یا پھر 8 بجے سے رات کو 12 بجے تک ہوا کرے گی. تو 8 بجے تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا, اس ٹائم بادشاہ سلامت جاگ رہے ہوتے تھے, تو اس لیے ہو نہیں سکتی تھی. تو میں نے خود ہی جو 2 بجے کا ٹائم ہے نا وہ چوز کیا, اور پھر میں نے بادشاہ سلامت سے بات کی. انہوں نے میری توقع کے مطابق بالکل اسی ٹائم منع کر دیا, اور مجھے بھی یہ جو خیال ہے نا یہ چھوڑنے کے لیے بولا مجھے. لیکن چونکہ اس آدمی نے بہت سارے خواب دکھا دیے تھے, انہوں نے میری جو اکاؤنٹ بنانے کی فیس ہے وہ بھی معاف کر دی تھی, تو میں اب جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی. کچھ حالات جو ہیں وہ بھی مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں یہ جاب جو ہے نا وہ ضرور کروں. تو اس لیے میں نے بادشاہ سلامت کو نا کنوینس کرنا شروع کر دیا, اور میں ان کے بہت زیادہ پیچھے لگ گئی کہ پلیز مجھے یہ جاب کرنے دیں. وہ کہتے رہے کہ مجھے تم پہ اعتماد ہے, لیکن یہ جو رات والی جاب ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. سارا دن بھی تم کام کرتی رہو گی, رات کے ٹائم یہ نوکری کرو گی, اور پھر ہمیں کیسے ٹائم دو گی, بچوں کو کیسے ٹائم دو گی, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, تم بیمار ہو جاؤ گی, اور میں اپنا اتنا بڑا نقصان بالکل بھی نہیں کر سکتا. کافی دن میں نے کوشش کر کے نا ان کو منا لیا, اور پلیز 2-4 دن کے لیے میں نے ان کو بولا کہ مجھے کرنے دیں, اگر مشکل لگی تو میں چھوڑ دوں گی, اور ان کو میں نے منا لیا کہ میں اس کو مینیج کر لوں گی. تب میں نے اس سر سے کہا کہ مجھے نا کسی لیڈی کا نمبر دے دیں, میں اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گی. انہوں نے مجھے ایک میم کا نمبر دیا, لیکن وہ جو میم تھی نا انہوں نے کہا کہ ٹریننگ جو ہے نا وہ مجھے انہی سے لینی پڑے گی, اس کے بعد کا جو سارا کام ہے وہ میں انہی کے ساتھ کروں گی, لیکن ٹریننگ مجھے وہی دیں گے, اور وہ رات کے 2 بجے ہی دیں گے. میں نے بادشاہ سلامت کو کہا پلیز میرے پاس بیٹھ جائیں, اور اس آدمی کے ساتھ میں اکیلے کس طرح سے بات کروں گی. لیکن وہ تھکے ہوئے بھی تھے, اور وہ یہ کہہ کے سو گئے کہ مجھے تم پہ اعتماد ہے, تم جاؤ. تو انہوں نے مجھے اپنا لیپ ٹاپ بھی دے دیا. 2 دن مسلسل رات کو 2 بجے میں نے وہ ٹریننگ لی کال سینٹر کی, اور بہت آہستہ سے میں بات کرتی کہ میرے بچے نہ جاگ جائیں. اور بہت مجھے عجیب بھی لگ رہا ہوتا تھا, اور مجھے رونا آ رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ میں کس مقام پہ میری زندگی آئی ہوئی ہے. اور میں پھر بس بہت روتی اور
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتی ہوں۔ اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے ایک ایک چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھائی۔ میرے لیپ ٹاپ کی جب انہوں نے اسکرین شیئر کی تھی تو میرا سارا پرسنل ڈیٹا اس لیپ ٹاپ میں تھا، میری شادی کی تصویریں، میرے بھائیوں کی شادی کی تصویریں، ہماری ساری پرسنل تصویریں، اور یہ بہت بڑا رسک تھا لیکن وہ بھی میں نے لیا۔ میں نے 2 دن تو ٹریننگ کی اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہی رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلانا، اور تو میری نیت بھی جانتا ہے اور میری ہمت بھی جانتا ہے۔ 2 دن کے بعد ہی میری بس ہو گئی اور میں نے میم کو منع کر دیا، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور میری بہت زیادہ بےعزتی بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ سوچ سمجھ لو، یہ تمہارا اکاؤنٹ بنانے میں ہمیں ذاتی پیسے لگانے پڑے ہیں، تو تم سوچ سمجھ لو، بعد میں یہ اس طرح سے نہ ہو۔ میں نے چپ کر کے بات ان کی سنی اور بےعزتی بھی ان کی سہی اور ان سے معافی بھی مانگی، اور یہ جو جاب تھی نا وہ میں نے چھوڑ دی۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایک پلیٹ فارم ملا LWE، وہاں سے میں نے آن لائن اسکلز سیکھے، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، یوٹیوب کورس کیا، کنٹینٹ رائٹنگ سیکھی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی، اور اس سلسلے میں بھی میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میں نے اپنے بھائی سے 2500 روپیہ لے کے ایک بار اور 5000 روپیہ ایک بار لے کے نا وہ کورس بھی کیا، اور پھر اس کی فرینچائز بھی خریدی، اور پھر بادشاہ سلامت سے کچھ پیسے لے کے تو اس پہ کام شروع کیا اور ایڈ لگائی، اور وہاں سے میں نے LWE کی فرینچائز سے میں نے کام شروع کر لیا۔ بادشاہ سلامت کا جو میرے پہ ٹرسٹ تھا نا، اور گھر کے حالات بھی تھے، یہ سارا کچھ مجھے آگے بڑھنے کی ہمت بھی دیتے رہے۔ خیر 3-4 ماہ تک تو وہ میں فرینچائز چلاتی رہی، اور پھر میں نے وہ چھوڑ دی کیونکہ بچوں کا ایک تو بہت حرج ہو رہا تھا، اور یہ جو تھی نا 24 آورس کی یہ جاب ہوتی تھی، ہر ٹائم فون پہ لگے رہنا ہوتا تھا، اور یہ جو ہے میں افورڈ بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی یہ بادشاہ سلامت افورڈ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد مجھے میرے بھائی کی طرف سے آفر آ گئی آن لائن جاب کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے، میرے تینوں بھائیوں کو، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اور ہم جب کوارٹر سے نکلے تھے نا تو ہمارا جو گھر کا کرایہ تھا نا وہ صرف 16,000 تھا، اور باقی فیسیں بل سارا کچھ ملا کے تو ہم بہت زیادہ مشکل زندگی لگنے لگ گئی تھی۔ اور بادشاہ سلامت نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کہ تم جاب کرو یا پھر مجھے تنگی ہو رہی ہے، لیکن مجھے خود حالات نظر آ رہے تھے اور میں خود کچھ کرنا چاہتی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں گی، تو اس سلسلے میں میرے بھائیوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ آن لائن جاب کی 2 سال، تقریباً 2.5 سال میں نے ان کے ساتھ جاب کی۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے وہ والی جاب بھی چھوڑنی پڑ گئی، تو اس کے بعد جناب آئی یوٹیوب کی باری۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے پہلا چینل اپنا بنایا یوٹیوب پہ، اور اس کا نام تھا بلیسڈ بچے۔ اس میں نے اتنی زیادہ محنت کی، اس کی اینیمیشن کرنی، اس کی ایڈیٹنگ کرنی، اور اس میں اتنا زیادہ کام ہوتا تھا اس کا، لیکن پھر اس کے بعد میں ناکام ہو گئی، تو میں نے پھر 2-3 اور چینلز بھی بنائے۔ پھر 2026 جون کو میں نے یہ والا چینل بنایا، شہزادستان's کوئین، اور یہاں پہ آپ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے آہستہ آہستہ کامیابی بھی دے دی، عزت بھی دے دی، اور الحمدللہ پیسے بھی میری امید سے بڑھ کر دے دیے، اور حلال طریقے سے مجھے کمانے کے قابل بھی بنا دیا، اور الحمدللہ اب میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو گئی ہوں۔ اب یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد تھا موٹیویشن دینا، جو ہار چکی ہیں، جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ویڈیوز ڈال ڈال کے تھک گئے ہیں، اور یہ میں صرف یوٹیوب کی بات نہیں کر رہی، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی نا، تو آپ نے میری زندگی کے یہ جو تجربات میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، ان کو ایک بار ضرور ذہن میں لانا ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑی کامیابی کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا انہوں نے اپنی لائف میں بہت ساری سیکریفائسز دی ہوتی ہیں، بہت سارے آنسو بہائے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی بار مرنے کی حد تک تھک جاتی تھی، چڑچڑی ہو جاتی تھی، بچوں کو مارنے لگ جاتی تھی، بہت پریشان ہو جاتی تھی، لیکن میں نے زندگی میں نا ہار ماننے کا کبھی نہیں سوچا۔ زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، میرے شوہر کا، میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائیوں کا، اینڈ آف کورس میری پیاری بہنوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میری نیت کا۔ میں نے نا ہمیشہ یہی سوچا کہ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی جاب دے دے۔ اس دوران مجھے بہت ساری جابس کی آفر ہوئی، بہت ساری اس طرح کی جو جوئے والی آج کل چل رہی ہیں، گیمز چل رہی ہیں، لیکن ہمیشہ میں نے سب سے پہلے یہی سرچ کیا کہ یہ جو میں چیز کرنے جا رہی ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا مجھے اس دنیا میں تو فائدہ چلو میں لے لوں گی، لیکن چل کر جو مجھے عذاب ہوگا کیا میں اس کی تو کہیں تیاری نہیں کر رہی۔ آج کی یہ جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ اس کا ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے، اور یہ کسی AI سے نہیں لیا، کسی سے نہیں پوچھا، میں نے اپنی زندگی کی جو جدوجہد ہے نا وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو میری کامیابی کے پیچھے کی سچائی ہے۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت دی ہے، آگے آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہے۔ میں آپ کے ریویوز کا بہت زیادہ انتظار کروں گی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔